अस्सलाम वालेकुम तमाम इकोनॉमिक्स कम्युनिटी को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन आज आया था कि सर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करें। ऑनलाइन के बारे में तो खैर बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको एक माइंड स्क्रिप्ट को फॉलो करना होता है, एक एक वे ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, आपकी आप अगर फ़र्ज़ किया इंश्योरेंस में जाएं, तो एक ख़ास पिच यूज़ होती है। ये जो प्रेजेंटेशन होता है इससे पहले इसको पिच बोलते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन से पहले एक माइंड मेकिंग करनी पड़ती है। ये माइंड मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं, माइंड मेकिंग नहीं करते। मतलब ये है कि आपका क्लाइंट अगर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, तो आप जितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन कर दो, आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में बल्कि। पहले नंबर पे रखें माइंड मेकिंग, ठीक है, इसे हम एमएमबी बोलते हैं, माइंड मेकिंग। दूसरे नंबर पे है पिच, तीसरे नंबर पे है क्लोजिंग। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में सबसे पहले डिवाइड करें। अब चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सबसे पहले ये है, और उससे बिहाइंड द हेड आपको ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि एक बंदा पहली दफ़ा आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद उसके अंदर क्या सवाल पैदा होगा, यह आपको पता होना चाहिए। उसके पूछने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे के ज़हन में क्या सवाल पैदा होगा। ये अब आपके बिहाइंड के हेड में है। अब आपने प्रेजेंटेशन शुरू करनी है, प्रेजेंटेशन से पहले माइंड मेकिंग करनी है। अब माइंड मेकिंग आप कैसे करते हैं, आप इंश्योरेंस वालों को देखते हैं, कभी वो डायरेक्टली आके आपसे ये बात नहीं करते, हाँ, कि सर मेरे से इंश्योरेंस ले लें, हम ये फ़ायदे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप लोग ये टेक्निकल एक गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, फ़ौरन प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने एक बंदे के साथ टाइम सेटल किया, सर आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आपने डायरेक्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। वो पता नहीं किस माइंडसेट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो बंदा, आपकी वो जो पिच है, वो प्रेजेंटेशन है, वो सारी ज़ाया होने वाली है। ठीक है, आप इंश्योरेंस वाले को देखते हैं, वो क्या करता है, वो सबसे पहले आता है, आपका हाल चाल पूछता है। हाल चाल पूछने के बाद आपसे आपके काम के बारे में पूछता है, फिर आपकी फैमिली के बारे में पूछता है। पूछ लिया, फिर मुल्क की हालात के बारे में बात करता है, और ऐसे बात करता है जिससे ये ज़ाहिर हो कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, मज़ीद आगे जाके ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए पिच तैयार कर रहा है। ठीक है, कि जिस पे उसने प्रेजेंट करना है। अब जब आगे जाके आप इस बात को मान जाते हैं कि यार हाँ जी, आने वाले टाइम में हालात ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, देन वो पिच करता है कि देखें उसके लिए आप अपनी सेविंग्स भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब वो बताता है कि नहीं यार, मैं अच्छा, यहाँ से पता भी चल जाता है कि ये बंदा, इसने ऑलरेडी इंश्योरेंस करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। अब जब उसे समझ आ जाती है हाँ जी, इसने नहीं करवाई हुई, तो अब तो उसे समझ आ जाती है। अब वो ये देखने की कोशिश करता है कि ये इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचता है। अभी भी इसने प्रेजेंटेशन नहीं शुरू की, अभी ये कहता है कि अच्छा, ये सेविंग नहीं की तो इंश्योरेंस नहीं करवाई, इंश्योरेंस के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या है ये इंश्योरेंस, ये अब जानने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में ये इंश्योरेंस के बारे में क्या राय रखता है। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंश्योरेंस के बारे में बहुत नेगेटिव व्यू देते हैं, और जो कि ज़्यादातर देते हैं, ओ ये इंश्योरेंस वाले तो ठीक ही नहीं होते, ये तो बस आपके मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये है और वो है। नेगेटिवली व्यूज़ देते हैं। और एक होते हैं जो इसको तंज़ करते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं इंश्योरेंस को। कोई भी ऐसा नहीं होता जो इंश्योरेंस के बारे में ठीक व्यू दे। ठीक है, कभी भी कोई नहीं होता। तो 100 में से इक्का दुक्का कोई निकल आए जो कहे हाँ हाँ, इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, कर लेनी चाहिए, ये वो तो उनके सामने तैयार बकरा होता है। तो 99% लोग जो उन्हें मिलते हैं, या तो उनका तंज करते हैं, उन पे मजाक उड़ाते हैं। यानी कि फर्ज किया, जब मेरे पास जब भी इंश्योरेंस वाला आया, तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार इंश्योरेंस वाला जो होते हैं उसके जीते जी इतने फ़वायद नहीं होते जितने मरने के बाद फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब ये मैं उन्हें एक तंज़िया टोन मारता हूँ, अब उसमें वो उसको बड़ा खंदा पेशानी से मेरे साथ बल्कि हंसते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है बड़े आप तो बड़े फ़नी आदमी हैं। वो सालियों, मैं तो तंज कर गया, लेकिन नहीं भाई, ये उनका तरीका कार है, दे आर ट्रेंड। ठीक है, अब दूसरा ये होता है कि हम नेगेटिव व्यूज़ देते हैं, ये तो होते ही साले कमीने हैं, ये तो जनाब कोई इंश्योरेंस श्योरेंस नहीं देता, हमारे ही पैसे हमें बाद में रिटर्न करते हैं, ये है वो है। अब जैसे ही अगर मैं नेगेटिव हूँ, तब भी एक्सेप्ट करेगा, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, इंश्योरेंस वाले ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। अब 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 आपको जब पता चल गया कि यार ये समझदार आदमी है, ये बात को समझेगा, और उसको पता चल गया कि यार ये किस मेंटालिटी का आदमी है, अब वो पिच करता है। अब वो क्या करता है, अब वो आपको बताता है कि देखें सर, इंश्योरेंस के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ।
لیکن اس میں چند چیزیں ہیں جو فرض کیا میں آپ سے جس کمپنی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس نے ان تمام مسائل کا حل نکالا ہے. اب وہ کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسائل نہیں ہوتے، بس اس کو یہ لگا ہے کہ یار یہ جو میں مسائل کے بارے میں جانتا ہوں نا اس کا کوئی حل پیش کرنے والا ہے، اور حل لوگ سننا چاہتے ہیں، سلوشن لوگ سننا چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی یہ بات کرتا ہے کہ میں آپ کو مسائل کا حل، ہمارے یہ جو انشورنس میں آپ کو پچ کرنے والا ہوں اس نے ان تمام مسائل کا حل نکالا ہے جو ابھی آپ نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ بالکل شانت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی بتائیں کیسے. اب اس کے لیے ایک پچ تیار ہو گئی، اب وہ اپنی پریزنٹیشن شروع کرتا ہے. اس سے پہلے جو بندہ طنز کرتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے یہ ان کے ساتھ ہنستے ہیں اور اس طنز کو سنتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سر آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن چلیں اس کے دوسرے اینڈ پہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ چیزیں ہو جائیں دین ہمارے پاس کوئی پلاننگ بھی ہے. اب وہ سوال کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو سوال میں پھنساتے ہیں. پہلے میں اس نے کیا کیا، آپ کو سلوشن کے لیے تیار کیا کیونکہ آپ نیگیٹو مائنڈ تھے. اس نے آپ کی نیگیٹیوٹی کو سنا اور کہا کہ اسی کا تو حل دینے کے لیے میں آیا ہوں. اب آپ تیار ہو گئے کہ اچھا بتاؤ کیا ہے. دوسرے میں آپ نے اس پہ طنز کیا، آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آپ نے ایک طنز کیا. اب وہ کیا کرتا ہے، آپ کے لیے سوال کھڑے کر دیتا ہے. جیسے ہی سوال کھڑے کرتا ہے لاجواب کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس میں. اب جو بندہ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے سارا کچھ ہے لیکن حادثات سے تو کوئی وہ نہیں کر سکتا نا. ہاں اچھا حادثے میں اللہ نہ کرے کچھ عرصے کے لیے آپ بیڈ ریسٹ پہ جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے. دین آپ کے پاس کیا اگلا پلان ہے سروائیول کا، یہ بتائیں مجھے. اچھا ہم کہتے ہیں جی ہم تو بزنس مین ہیں، ہمارا تو بزنس چل رہا ہے، آٹومیٹکلی آ رہا ہے. ہمیں فوراً کہتے ہیں دیکھو آپ کا بزنس بھی تو داؤ پہ لگ سکتا ہے. اب آپ کے پاس بزنس کا کیا پلان ہے دوبارہ ریٹین کرنے کا؟ اب اچھا آپ بہت اچھے بزنس مین ہوں گے، آپ کی پالیسیز ٹیکنیک سارا کچھ بہت اچھا ہوگا، کیا آپ کے بچے بھی اس لیول کے بزنس مین ہیں؟ تو اب ہم پھنس جاتے ہیں. وہ سوال کھڑے کر دیتا ہے اور سوال کھڑے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے جواب آپ کے پاس ہوں لیکن جب اس اینگل سے دیکھتا ہوں تو میں آپ کو ان کے آنسر کرتا ہوں. اب ہم چپ کر کے بیٹھ کے ان کی بات کو سنتے ہیں. دس از دا وے، یہی سیلز ہے. انشورنس بیچو، گاڑی بیچو، جہاز بیچو، پروڈکٹس بیچو، پلان بیچو، اپرچونٹی بیچو، یہی طریقہ کار ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے نا اس دن آپ اپنی سیلز ریشو دیکھیں گے کیسے نکلتی ہیں. انشورنس والے بندے کو ذرا سا پتہ چل جائے اس بندے کے پاس پیسے ہی ہیں اور یہ سیونگ پہ بلیو رکھتا ہے، سر وہ انشورنس لے کے اٹھتا ہے. یہ کمال حاصل ہوتا ہے انشورنس والوں کو. سو اس لیے یہ کمال آپ نے بھی حاصل کرنا ہے. یہ کمال آپ کیسے حاصل کریں گے؟ سیم یہی طریقہ کار ہم نے بھی کرنا ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ ہم پریزنٹیشن میں مائنڈ میکنگ کیسے کریں گے، پچ پہ کیسے بنائیں گے اور پھر کلوزنگ کیسے کریں گے. سب سے پہلے آتی ہے مائنڈ میکنگ. مائنڈ میکنگ میں لوگ جب کوئی اپرچونٹی دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جب وہ آن لائن سے جڑی ہوتی ہے تو آپ سارے جانتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کیا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ بولے کہ یار یہ تو فراڈ ہے، آپ پہلے بول دو کہ آن لائن سب فراڈ ہوتا ہے، میکسیمم فراڈ ہوتا ہے، 80 to 90% فراڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بولتا آپ نے بول دیا، کیا فرق پڑ گیا؟ لیکن وہ کانفیڈنس تھا آپ کے پاس. آپ نے کہا کہ بھائی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آن لائن بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ دیر از ٹو کائنڈ آف پیپل. ہم دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آف لائن طریقہ کار اور ہے، آن لائن طریقہ کار اور ہے، لیکن چلیں میں آپ کو ایک جرنل بتا رہا ہوں جس کو آپ آن لائن بھی یوز کر سکیں اور آف لائن بھی یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، مائنڈ میکنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں طرح کے وہ کرنے ہیں. آپ نے پرابلمز بھی ڈسکس کرنے ہیں اور ان کے سلوشن کے اوپر بھی ہلکی سی بات کرنی ہے اور سوال بھی کھڑے کرنے ہیں اور ان کے جواب کے اوپر بھی بات کرنی ہے. یہ دونوں کام آپ نے بیک وقت ایک ہی گفتگو میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ لائک آپ یہ کہیں کہ آن لائن، اس میں کوئی شک نہیں کہ آن لائن 80 to 90% فراڈ ہوتے ہیں، 80 to 90%. بٹ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ ہے ہمارے موبائل میں ہے، ہم فری میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آج سے 2-4 سال پہلے $405 کا بکا. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ دیکھیں نا، یوٹیوب سے لاکھوں لوگ روپے کماتے ہیں، مطلب ڈیلی بیسس پہ بے شمار لوگ ہیں جو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں
سر اس بات کو تو مانتے ہیں نہیں کہ آن لائن یوٹیوب سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ وہ کہے گا یس. فیس بک سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ یس. گوگل سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ یس. گیمز کے ذریعے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ یس. اوکے، کبھی آپ نے یہ سوچا یوٹیوب کا تو آفس ہی نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی آفس نہیں ہے اس کا؟ تو وہ پیسے کماتا کیسے؟ بلکہ خود تو کمانے کو چھوڑو، وہ اس سے لاکھوں لوگ پیسے کما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کہیں سے کماتا ہے تو لوگوں کو دیتا ہے نا. اگر وہ کمائے گا نہیں تو دے گا کیسے؟ جیب سے تو نہیں دے سکتے. ہاں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے سننے میں غلطی ہے، سمجھنے میں غلطی ہے کہ یار آن لائن جو ہے سارا کچھ فراڈ نہیں ہوتا. یوٹیوب تو ٹھیک ہے نا، فیس بک تو ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل یہ دو ٹھیک ہے، باقی سب فراڈ ہے. اوکے اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم ایک تو یہ بات سمجھ گیا کہ آن لائن میں سب فراڈ نہیں ہوتا، بس زیادہ تر فراڈ ہوتا ہے، لیکن سب فراڈ نہیں ہوتا. ہمارے سامنے یوٹیوب کی مثال ہے، فیس بک کی مثال ہے کہ اس سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور اس پہ کوئی فراڈ نہیں ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے لوگ ڈومینز پرچیز کرتے ہیں، گوگل پہ پیسے کماتے ہیں، گوگل ایڈسن سے کماتے ہیں، شاپیفائی سے کماتے ہیں، ڈراپ شپنگ. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے. سر اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم سچویشن کیا چل رہی ہے؟ سچویشن یہ چل رہی ہے کہ ہم روپوں میں کماتے ہیں اور روپوں میں خرچ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کل اچھی تنخواہ کیا ہے؟ 4,000 روپے، لاکھ روپے اچھی تنخواہ ہے، لیکن اس میں گزارا نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ساتھ کرنا چاہیے. گورنمنٹ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بھائی ساتھ پہ ایکسٹرا کچھ کرو. اب ایکسٹرا ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس انٹرنیٹ کو یوز کر کے، موبائل کو یوز کر کے ہم پیسے کما سکیں. یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، آف کورس آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں تو میں بناؤں گا کیا؟ اچھا یوٹیوب پہ پھر رینک کیسے کروں گا؟ یوٹیوب پہ ویوز کیسے لاؤں گا؟ یہ تھوڑا مشکل کام ہے. فیس بک کے اوپر میں کیسے ویڈیوز بناؤں گا؟ میں کیا بولوں گا؟ میں چینل کیسے بناؤں گا؟ پیج کیسے بناؤں گا؟ اسے رینک کیسے کروں گا؟ میں گوگل سے ایڈسن کیسے اکاؤنٹ بناؤں گا؟ اسے کنیکٹ کیسے کروں گا؟ یہ سب جو ہے یہ ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ مطلب لوگ کر تو رہے ہیں نا؟ ہاں کر رہے ہیں. اوکے دیٹس فائن. اب ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم بے روزگاری اپنے عروج کو چھو رہی ہے. بالکل. تو جب بے روزگاری عروج کو چھو رہی ہے تو ہمیں ارننگ کے مواقع بھی، فرض کیا اگر کوئی پروجیکٹ ارننگ کے مواقع دے رہا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس اپرچونٹی بھی زیادہ ہے. انہوں نے جی بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو لاکھوں روپیہ لگا کے ویزا شیزا لے کے تو باہر نکل جائیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں. تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں. آپ نے ای کامرس کے بارے میں سنا ہوگا، آنے والا ریولوشن ہے. امیزون کے بارے میں سنا ہوگا، ان کے بارے میں سنا ہوگا. یہ بہت بڑے وہ ہیں. اب جیسے اگر ہم انٹرنیٹ ارننگ کی جیسے ہی بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ ارننگ میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل نے کیا 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 ہے. ایک موبائل نے کمال کیا کیا ہے. موبائل نے سب سے پہلے ٹیکسیوں کو ختم کیا، اوبر کریم کو لے آیا. موبائل نے کیلکولیٹر ختم کر دیے. موبائل نے ٹارچ لائٹ ختم کر دی. موبائل نے اخبار ختم کر دیے، ٹی وی ختم کر دیے. اس کے بعد جناب یہ ریسٹورنٹ پہ جا کے لائنوں میں لگ کے کھانا کھانے کے بجائے فوڈ پانڈا آ گیا. اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھا. اب یہ جو موبائل فون کرنے والا ہے نا سر، یہ موبائل فون دکانوں کو ختم کرنے والا ہے. یہ ڈپارٹمنٹل سٹور، یہ بڑے، ان کو ختم کرنے والا ہے. اب لوگ جو دنیا میں چیز چاہیں گے، جو چیز انہیں چاہیے ہوگی، وہ گھر پہ آرڈر کریں گے اور ان کے گھر پہ آ جائے گی. ان کے گھر پہ آ جائیں گی وہ پروڈکٹ. اسے ای کامرس کہتے ہیں. اب دنیا اس طرف شفٹ ہو رہی ہے. امیزون اسی لیے ترقی کر رہا ہے. اور یہ مجبوری بھی ہے دنیا کی. مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ فرض کیا ایک دکان بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے. دکان لینی پڑتی ہے، اس میں مال ڈالنا پڑتا ہے، اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، اس کی پگڑی دینی پڑتی ہے، اس کا مہینے کا کرایہ دینا پڑتا ہے. اور اگر چیز نہ بھی کی تو کرایہ تو دینا ہی دینا ہے ہر حالت میں. اور پھر آپ کو ایک نوکری کے ساتھ دکانداری نہیں کر سکتے. یہ مسائل ہوتے ہیں. بٹ اگر اسی دکان کو آپ موبائل فون میں لے آئیں، یعنی کہ اگر آپ اپنے موبائل فون کے اوپر چیزیں بیچنا شروع کر دیں، تو آپ کو نہ کوئی دکان چاہیے، نہ آپ کو رینٹ چاہیے، نہ کوئی پروڈکٹ چاہیے، نہ کوئی گودام چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ نے سمپل سا پروڈکٹس کی تصویر ڈالی اور موبائل پہ لگا دی. وہ کہیں سے آرڈر آ گیا، آپ نے وہ پروڈکٹ اٹھائی، آرڈر بنائی اور اسے بھیج دیا. پیسے آپ کو وہ پہلے ہی آ جاتے ہیں. تو یہ کام
اس ٹائم پوری دنیا میں تیزی پکڑ رہا ہے، کیونکہ دکان پہ ہونے والے خرچے اور آؤٹ لیٹ بڑے بڑی جتنی بڑی دکان ہوگی، مین جگہ پہ ہوگی، اتنا مہنگا کرایہ ہوگا، یہ وہ دنیا اس سے تنگ آ چکی ہے، اس سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اور دوسرے اینڈ پہ جو خریدار ہے وہ چیزوں کی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی فیکٹری کوئی چیز بنائے گی، درمیان میں لوگ نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ کسٹمر کے گھر آئے گی، تو کاسٹ تو کم ہوگی نا آٹومیٹیکلی، کیونکہ وہ ٹائم دور نہیں ہے، دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو فیکٹری پروڈکٹ بنا رہی ہے وہ اپنی ایک آن لائن ویب سائٹ بناتی ہے اور اس کے اوپر وہ انلسٹ کرتی جا رہی ہے اور وہیں سے ڈائریکٹ یوزر کے گھر پہ پروڈکٹ پہنچ رہی ہے۔ درمیان میں نہ ریٹیلر ہے، نہ کنٹری ہیڈ ہے، نہ ایڈورٹائزر ہے، نہ جناب ہول سیلر ہے، نہ ریٹیلر ہے، نہ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ پیسے سارے بچا کے وہ اچھی مارکیٹنگ کمپینز پہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو واؤچر کی شکل میں، ڈسکاؤنٹ کی شکل میں دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، پروڈکٹ جو ہے وہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لوگوں کی مجبوری ہے۔ تو اب فرض کیا ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں، یا آپ کوئی دوسری تیسری نوکری کر لیں ساتھ، تو یا پھر یہ ہے اس کام کو سیکھ لیں۔ میں جب آپ کے پاس آیا ہوں، بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو میں دراصل آپ کو ایک ایسے ہی اپرچونٹی میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوں۔ آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے۔ اکثر لوگ ہماری اپرچونٹی سننے کے بعد دو طرح کی رائے قائم کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرتے ہیں کہ یار یہ بھی انہی آن لائن کی طرح کا ہے کہ جیسے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن فراڈ ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یار لیٹس سپوز ان کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کم از کم ایک دفعہ دیکھیں کہ یار چلو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کرنے نہ کرنے دور کی بات ہے، ہم دیکھتے تو صحیح، ہو سکتا ہے ہمارے کام کی کوئی چیز نکل آئے۔ میں بھی اسی طریقے سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ اب آپ کا اس کی مائنڈ میکنگ ہو چکی ہے، اب آپ اسے پچ کریں۔ اب پچ کرنے کی طریقے بھی بہت سارے لوگوں کے غلط ہیں، وہ فوراً ڈائریکٹ سیل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دس از دا رانگ تھنگ، دس از دا رانگ۔ آپ ڈائریکٹ سیل پہ ٹوٹتے ہیں، دو بندے ادھر سے لانے ہیں، دو بندے ادھر سے لانے ہیں، وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہی تو فراڈ ہے، یہی تو میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ فراڈ ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب پچ وہ مائنڈ میکنگ ہو گئی، اب آپ نے پچ دینی ہے، آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، پچ تیار ہو گئی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمارا اسے کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو پروجیکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ سارا کچھ فزیکلی موجود ہے۔ جب فزیکلی موجود ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو فرض کیا ویب سائٹیں آتی ہیں، یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے سر پاؤں کوئی نہیں ہوتے، پیچھے نہ مالکوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ مینجمنٹ، نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے، یہ وہ، تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ سیٹ اپس موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہماری آپ جو ویب سائٹ ہے www.econex.com.pk، یہ جو ہمارا لینڈنگ پیج ہے، اس کو آپ جا کے وزٹ کریں۔ اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اس کو اوپن کر کے دکھا دیں، اگر زوم پہ کر رہے ہیں تو اسکرین شیئر کریں، اگر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل کے اوپر اوپن کریں ویب سائٹ، اسے کہیں یہ ویب سائٹ ہے ہمارا۔ اب یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہماری کمپنی جینونلی لیگل ہے، پاکستان میں لیگلی کام کر رہی ہے، یہ اس کمپنی کا مالک ہے، یہ اس کمپنی کے پروجیکٹس ہیں 4، یہ اتنی 3 لاکھ کمیونٹی ہے، یہ سپورٹ سسٹم ہے، یہ ہیلپ لائن ہے، ہیلپ لائن ابھی آپ ڈائل کریں گے تو اس ٹائم لائیو ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کے علاوہ نیچے آئیں، یہ آفس کا ایڈریس ہے، یہ لوکیشن بھی آ رہی ہے، یہ ہماری یوزفل لنکس ہیں، یہ ہمارے پیجز ہیں، یہ ہمارا یوٹیوب چینلز ہیں، یہ ہمارے آرٹیکل ہیں، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ آپ نے اس ویب سائٹ سے سارا، اور یہ ہمارے 4 پروجیکٹس ہیں۔ اب اس میں 4 پروجیکٹس کی جو ترتیب ہے اس کو آپ نے نہیں بھولنا۔ اس کی ترتیب کس طرح ہے، پہلے نمبر پہ ہے آن لائن شاپ، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہے جو ہے وہ ڈی نیکس، تیسرے نمبر پہ ہے پی نیکس، چوتھے نمبر پہ ہے ای نیکس۔ اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسے کہنا ہے یہ 4 پروجیکٹس ہیں، ایک ایک پروجیکٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ پہ کلک کریں، فرض کی آپ شاپ پہ کلک کرتے ہیں، جیسے ہی آپ شاپ پہ کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کے سامنے آن لائن سٹور کھلائے گا۔ اب اسے آن لائن سٹور وزٹ کرائیں، پروڈکٹ کے سیکشن پہ کلک کریں، جب پروڈکٹس آ جائیں تو اسے کہیں یہ میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں ورتھ بھی ہے، اس پہ لوگوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب آپ نے اسکرول ڈاؤن کریں گے، اس سے ساری پروڈکٹس دکھائیں گے، اسے دکھائیں گے یہ دیکھیں عام یوز کی چیزیں ہیں، یہ آن لائن سٹور ہے ان کا پورا، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا یہ ای کامرس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے پورا ان کو وہ دکھا دیا، کیا نام ہے، پورا آپ نے آن لائن سٹور دکھا دیا۔ اب آپ آ جاتے ہیں ڈی نیکس کی طرف کہ بھائی اب یہ سب سے پہلے تو آپ کو
آپ اس کے ساتھ کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان سے ویژن میں, چونکہ آپ بتا کے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایکونیکس کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرینور پیدا کرنے ہیں, کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو اپنی پروڈکٹ کو برانڈ بنا سکے, وہ اپنی کوئی پروڈکٹ ہمارے ساتھ بیچ کے تو اس سے پیسہ کما سکے, اس سے وہ ملینئر بنے اور اس کا وہ کل مالک بنے. تو یہ ہماری کمپنی کا ویژن ہے, تو اسی کا مشن ہے, یہی ہمارا روڈ میپ ہے. روڈ میپ میں آپ کو آگے ڈسکس کر دیتا ہوں. اب آن لائن اسٹور جب آپ اوپن کریں گے تو اس پہ بتائیں گے, یہ دیکھیں یہ لوگوں کی پروڈکٹس ہیں, عام مارکیٹ کی پروڈکٹ ہیں. اس میں آپ بھی ایک پروڈکٹ اٹھائیں, اس کو آپ اس کی برانڈنگ کریں, اس کو اپنے نام سے لانچ کریں. یہاں پہ آپ لانچ کر سکتے ہیں, یہاں وہ بھی بیک رہی ہوگی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک اچھا سا پروڈکٹس بنا کے ہمیں دیں اور ہم یہاں پہ انلسٹ کروا دیتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, اور کمپنی آپ کو سیل کر کے دے گی. اس پہ آپ کو کمپنی نہ ایڈوانس میں آپ سے چارجز لے گی, نہ رینٹ لے گی, کچھ بھی نہیں لے گی, مارجن ضرور لے گی. کیا آپ کی پروڈکٹ ہے فرض کے 100 روپے کی, کمپنی کہے گی اچھا مجھے کتنا دو گے, مارجن کتنا دو گے. آپ نے کہا 50 روپے دو, 50 روپے میں سارے کام کرے گی. اس میں آپ کی تصویریں بھی خود بنا کے دے گی, اپنے اس میں بھی خود ہی رکھے گی, ویئر ہاؤس میں ڈیلیوریاں بھی خود کرے گی, پیسے بھی خود کلیکٹ کرے گی. آپ کو ہر 15 دن بعد جو ہے پیمنٹ مل جایا کرے گی. جتنا پروڈکٹ بکا ہوگا اس کی پروڈکٹ میں پیسے مل جائیں گے, جو رہتا ہوگا وہ آپ کا ویئر ہاؤس میں پڑا ہوگا, وہ آپ کو سارا موبائل کے اوپر ڈیٹا بھی شو ہو رہا ہوگا. سو ایک طریقہ تو یہ ہے, ایسے کام کر سکتے ہیں آپ. یہ آپ نے اب کیا کیا, اس کے دماغ میں آپ نے بالکل وہ فرض کیا, ہو سکتا ہے وہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ یار یہ کوئی نیٹ ورکنگ کمپنی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی داؤ دکا کر رہا ہے. آپ نے جب یہ والی بات کر دی نا, اب اس کا مائنڈ مینوفیکچرنگ میں چلا گیا, برانڈنگ میں چلا گیا. اب آپ نے ٹھیک پچ کی ہے. اب دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ آپ نے کھولنا ہے ڈی نیکس. فرض کیا وہ لوگ جن کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور وہ ینگ لوگ ہیں, ان کی عمر 30-35 سال سے نیچے ہے, 35 سال سے نیچے ہے, اور وہ کچھ سکل سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری کمپنی چونکہ سکھاتی ہے یہ سب کو, جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب آپ کو کمپنی فری آف کاسٹ سکھاتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. تو یہ سیکھ کے کمپنی کہتی ہے اوکے, آپ اگر اپنا پروڈکٹ ہمارے ساتھ لانچ نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے اس پہ 1-2-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے, تو اگر وہ آپ کو انیشلی آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ میرے ساتھ یہاں مارکیٹنگ کریں, میں آپ کو یہاں پہ پیسے دوں گی, اور آپ جب میرے سے ہی کما لیں تب آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کر لیں. یہاں سے لوگوں نے ملینز آف روپیز بنائے ہیں. میں نے بھی یہیں سے شروع کیا ہے, ڈی نیکس سے. ڈی نیکس کیا ہے, اس میں آپ 2 طرح سے کام کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پرائم کسٹمر بن جائیں, اور پرائم کسٹمر بن کے آپ کو کمپنی اس کے بینیفٹس دیتی ہے. یعنی پرائم کسٹمر آپ کیسے بنیں گے, کمپنی کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. کمپنی آپ کو کہتی ہے میرے آن لائن اسٹور پہ جاؤ, یہ پوائنٹ لگے ہوئے, ہر پروڈکٹ کے پیچھے پوائنٹ لگے ہوئے, 23 پوائنٹ سے لے کر 92 پوائنٹ تک کی شاپنگ کرو میرے سے اپنے گھر کے لیے, تو آپ کو میں پرائم کسٹمر بنا دوں گی. آپ کو ایک بیک آفس دوں گی اور ایک ریفرل لنک دوں گی. اب ریفرل لنک کے ذریعے آپ 2 کام کر سکتے ہیں. پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اپرچونٹی لوگوں کو دے کے پرائم کسٹمر کمپنی کو دے سکتے ہیں. آپ پرائم کسٹمر کمپنی کو دیں گے, کمپنی ہر کسٹمر کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو 30% دے گی ہر پرائم کسٹمر کا. اب یہاں پہ آپ ہلکا پھلکا پلان بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر پرائم کسٹمر کا آپ کو 30% دے گی, اور ان کی سیل کا 21% آپ کو دے گی. یہ سمجھ آ گئی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپنی کو کلائنٹس دے سکتے ہیں, کنزیومر دے سکتے ہیں, کسٹمر دے سکتے ہیں, جو کمپنی سے بس شاپنگ کرتے رہیں. اس کے اوپر کمپنی آپ کو 10% سے لے کر 65% تک دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو اس کا بھی اب آپ نے یہاں پہ جب ڈسکس کرنا ہے تو ان بیٹن والا پلان ڈسکس کرنا ہے, یونی لیول, ٹھیک ہے. پہلے میں آپ نے بائنڈری ڈسکس کر دینا ہے پرائم کسٹمر کو لے کے, اور آپ نے جب یوزرز کی بات کرنی ہے تو ان بیٹن ڈسکس کر دینا ہے. یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے, اسے ویلیو بتائیں گے, اس سے ورتھ بتائیں گے کہ پرائم کسٹمر 2x2 کا فارمولا میں نے بتایا ہوا تھا, سکھایا ہوا تھا کہ کیسے 4,96,000 کے اوپر ایک بندے کی انکم 20 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ فارمولا آپ ڈسکس کریں گے, اور پرائم کسٹمر میں آپ کم از کم 10-10 کی ڈپلیکیشن کرتے ہوئے 3 لیول تک جائیں گے, جہاں 10% کمپنی دے رہی ہے. اس کے اوپر میں نے کچھ کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس کا منتھلی 10 لاکھ روپیہ بنے گا, اور آگے جا کے جب آپ تیسرے لیول پہ جائیں گے تو اس کا ایک مہینہ کا 1 کروڑ روپیہ بھی بنے گا,
ٹھیک ہے. اور یہ جینون کیلکولیشن ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ٹرن اوور آ رہا ہے کمپنی کو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتا دیا ڈین ایکس, اس میں آپ نے ورتھ بتا دی. اب اس میں کہیں گے چونکہ اس میں تھوڑا سا لرن کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ نہیں سکتے, جو بیسیکلی چاہتے ہیں کہ وہ آلریڈی ان کی ایج جو ہوتی ہے 40-45 سال پلس ہوتی ہے, وہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اس طرح ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان کو کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے پراپرٹی کے پروجیکٹ میں آ جائیں. آپ بھی آ سکتے ہیں, وہ بھی ڈین ایکس میں آ سکتے ہیں. تو آپ بھی پراپرٹی میں کیا ہے, اب آپ پین ایکس کی ویب سائٹ اوپن کریں گے. اب جب آپ پین ایکس کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ ڈفرینٹ انہیں پراپرٹیز دکھائیں گے. یہ دیکھیں ہمارے پاس بلو ورلڈ بھی ہے, یہ ہمارے پاس کنگڈم ویلی بھی ہے, NOC اپرووڈ ہے, یہ ہمارے پاس دیوان شریف اکاموڈیشن ہے, یا ہمارے پاس عبداللہ سٹی ہے, یہ ہمارے پاس بیریئر ٹاؤن کے فلیٹس ہیں. اس طرح کی پراپرٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. پراپرٹی میں ہمارا بہت ویژن ہے, بہت بڑا مشن ہے, ہم بہت سارے مسائل حل کرنے والے ہیں پراپرٹی میں. فرض کیا جن لوگوں کو جو سوسائٹی پلاٹ لے لیتی ہے پھر وہ واپس نہیں کرتی تو اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں, یہ سارے مسائل پین ایکس نے حل کر دیے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے کیا ہے, آپ ایک فائل کو اٹھا کے ڈسکس کرو گے. اب اس کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. فرض کیا میں DSA کی ایک فائل لے لیتا ہوں. یہ پلاٹ ہے 12 لاکھ روپے کا, باقاعدہ طور پہ زمین پہ موجود ہے, جا کے سائٹ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. 12 لاکھ روپے کا یہ پلاٹ ہے. ڈاؤن پیمنٹ ہے 2,20,000 روپیہ, کیونکہ یہ انسٹالمنٹ پہ ہے تو 2,20,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ ہے. لیکن اگر آپ پین ایکس کے ممبر ہیں تو یہی فائل آپ کو, اور فری آف کاسٹ آپ سائن اپ کر سکتے ہیں اور پین ایکس کے ممبر بن سکتے ہیں, تو یہی فائل آپ کو ملے گی 1,60,000 روپے میں, یعنی 60,000 روپے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر فرض کیا یہی فائل آپ نے آگے سیل کر دی تو اس کو بھی ظاہر ہے 1,60,000 روپے میں بکے گی, لیکن آپ کو کمپنی ہر فائل کے اوپر 40,000 روپے کمیشن بھی دے گی. یعنی کہ اگر آپ نے 10 پلاٹ بیچ دیے, کمپنی آپ کو 4 لاکھ روپے کمیشن دے گی. یہاں ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے جن لوگوں کے پاس پراپرٹی کا انفلوئنس ہو یا پراپرٹی کے بزنس میں جانا چاہتے ہوں. یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہوگا. چوتھا پروجیکٹ ہے ہمارا این ایکس. اب این ایکس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے, وہاں پہ دیکھیں گے یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ بہت مشکل ہے, بہت ٹیکنیکل ہے, میں کیسے کروں گا یہ وہ, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سب ہمارے پاس, ہماری ٹریننگز بھی چلتی رہتی ہیں, ہمارے پاس یہ کورسز کی شکل میں موجود بھی ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر. فری آف کاسٹ آپ سائن اپ کریں گے, یہاں کوئی پیسے آپ کے نہیں لگتے, اور یہاں پہ ایک کورس دیکھ کے آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی ساری لرننگ یہاں سے کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات, مجھے چونکہ ٹائم ہو گیا ہے, آئی ول 100% سپورٹ یو. میں آپ کو سپورٹ کروں گا, ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, اور آپ اس طریقے کے ساتھ اس پوری کمپنی کے پرابلم سے, جو کمپنی کا لانچنگ پیڈ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کمپنی کا ویژن آپ کو بتایا تھا, میں آپ کو اس کا روڈ میپ بتا دوں یہ کر کے آ رہی ہے. یہ ایک عام سے بندے کو اٹھاتی ہے, اس طرح کے پلان میں ٹیچ اینڈ ٹرین کرتی ہے, جو ہمارا این ایکس کا پروجیکٹ ہے. اس میں سکھاتی ہے بہترین طریقے سے. اس کے بعد اگلا پلان دیتی ہے ڈین ایکس کا, کہ آؤ یہاں پہ کماؤ پیسے, کیونکہ وہ زیرو سے لوگوں کو اٹھاتی ہے. یہاں پہ پیسہ کماؤ. جب وہاں لوگ کما لیتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 2 سال میں 3 کروڑ روپیہ کمایا ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو وہاں پہ جب لوگ پیسہ کماتے ہیں, اس کے بعد وہ اگلا پلان دیتی ہے کہ آؤ یہاں پہ اپنا برانڈ لانچ کرو. کمپنی کہتی ہے ساری زندگی پیسے ہی کماتے رہو گے, کام کرتے رہو گے, پیسے کماتے رہو گے, کام کرتے رہو گے, پیسے کماتے رہو گے. نہیں, آپ ایک برانڈ لانچ کرو تاکہ آپ کا ایک برانڈ نیم چل جائے. جب آپ کا کوئی پروڈکٹ چل گیا تو آپ پروڈکٹ چلتا رہے گا, آپ کو پیسے کما کے دیتا رہے گا. تو یہ بین ایکس ہے. اب تیسرے نمبر پہ کمپنی کہتی ہے کہ ساتھ اس کے ایسٹس بھی بناؤ. اس کے لیے پین ایکس دیتی ہے کہ پین ایکس میں پراپرٹیز میں جس برانڈ کے پیچھے پراپرٹی کھڑی ہوتی ہے وہ برانڈ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں. اگر بزنس پہ آپ کے برے دن آ گئے تو پراپرٹی آپ کو سنبھالے گی. یہ کمپنی کا پورا ویژن ہے, پورا مشن ہے, اور یہ پورا پروجیکٹ ہے. یہ وہ اپورچونٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب ہو سکتا ہے بہت ساری آپ کے دماغ میں یہ آیا ہو کہ یار یہ اس طرح کی بہت ساری کمپنیز آتی رہتی ہیں, یہ سارا کچھ فزیکلی موجود ہے, آپ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے تھوڑا ہیڈ آفس کے ویژولز دے دینے ہیں, جو ہماری سیرمنیز ہوتی ہیں ان کے ویژولز دے دینے ہیں, شیئر کر دینے ہیں, پکچرز شیئر کر دینی ہیں. اگر آپ کا اپنا ہیڈ آفس کا وزٹ ہے تو وہ شیئر کر دینا ہے. یہ ایکٹیویٹیز آپ نے شیئر کر دینی ہے, اور جو فرض کیا کہ کچھ لوگوں نے ارننگ کی ہوئی ہے تو وہ آپ نے بے شک شیئر کر دینی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے وہ سوال جو اس کے دماغ میں پیدا ہونا ہے اس سے پہلے ہی ختم کر دو. وہ کیسے؟ اب آپ اس آئی ڈی کے اوپر کیسے کام کریں گے؟ آپ
کو اب پتہ چل گیا. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ میں کیا سوال پیدا ہو سکتے ہیں. فرض کیا وہ نیٹ ورکنگ کا تاثر لیا ہے یا اس طرح کا, تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ اچھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا یوٹیوب کے اوپر بھی گھومتی رہتی ہیں, گوگل کے اوپر گھومتی رہتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, مطلب بے شمار کمپنیز آپ کو ملیں گی جو کہیں گی 1 لاکھ روپے لگاؤ, ہر مہینے 10,000 لیتے جاؤ. یہ سب فراڈ ہوتا ہے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو فیک پروڈکٹس بیچتی ہیں. فیک پروڈکٹ کیا ہوتی ہے, 100 روپے کی پروڈکٹ 10,000 روپے میں بیچتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کچھ کمپنیز ہیں, آج میں دیکھ رہا تھا کہ 25,000 روپے کا پیکیج ہے اور اس میں 8 شیمپو ہیں, یعنی کہ 3,000 روپے کا ایک شیمپو. اور میں نے کہا کھڑا کو سونا مکس کر کے پایا جائے. مطلب یہ فیک پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ پروڈکٹ کی اتنی پرائس نہیں ہے, بوسٹ کر کے کتنے کی بیچ دیتے ہیں. اب 200 روپے کا وہ شیمپو جو ہے وہ 3,000 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ فیک پروڈکٹ کہلاتی ہے. تو اسے کہیں دوسری کیٹیگری اس طرح کی کمپنیز کی ہوتی ہے. یہ بھی فراڈ نہیں ہوتی, یہ بھی فراڈ ہوتی ہیں. کچھ عرصے تک چلتی ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. پھر کچھ کمپنیز آتی ہیں جو صرف کیا کرتی ہیں کہ بھائی تم پیسے جمع کراؤ, اس سے اوپر والوں کو کمیشن ملیں گے, اس سے اوپر والوں کو کمیشن ملیں گے. پھر آپ کو کمیشن پیسہ کیسے ملے گا, آپ اور بندے لے کے آؤ, آپ کو پیسہ ملے, وہ پیسہ جمع کرائیں گے, پھر آپ کو پیسہ ملے گا. سو یہ منی گیم ہوتی ہے. یہ بھی جو ہوتا ہے یہ فراڈ ہوتا ہے, بکواس ہوتی ہے. تو اس طرح کی کسی چکر میں نہ پڑ جانا, کیونکہ انٹرنیٹ میں یہ چیزیں سب سے زیادہ پھیلی ہوتی ہیں. سو ہمارے پاس اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس سمپل سا یہ ہے کہ فرض کیا آپ یہاں سے پروڈکٹس لیتے ہیں, آپ ٹریننگز لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, کسی ایک پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں, وہاں کامیاب نہیں ہوتے, دوسرے میں کر سکتے ہیں, وہاں کامیاب نہیں ہوتے, تیسرے میں کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے, چوتھے میں کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے, تب بھی آپ نقصان میں نہیں ہیں. ایک تو آپ نے لرننگ کر لی, دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جو پیسے دیے اس میں تو آپ نے پروڈکٹس لے لی تھی. تو آپ کبھی بھی مائنس میں جا ہی نہیں سکتے, نقصان میں جا ہی نہیں سکتے. سو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلا اور 3 لاکھ+ کمیونٹی بنا گیا. سو دس از دا رائٹ وے ٹو کمیونیکیٹ سم باڈی اینڈ کلوز دا ڈیلز. اب اسے کہیں کہ آپ فری آف کاسٹ سائن اپ کر لیں. جب آپ کا ارادہ ہوا ہے انیشیٹ کرنے کا تو آپ کر لیجیے گا. اب آپ اس کو سمپلی اپنے اس سے اب آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کام کیا ہوا ہے, یہ میرا ریفرل لنک ہے, اب میں اپنے ریفرل لنک سے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں, فری آف کاسٹ آپ کو سائن اپ کر رہا ہوں. جب آپ کا دل ہوا آپ مجھے بتائیے گا, ہم اگلا پروسیجر کریں گے انشاءاللہ. سو دس از دا وے. تھینک یو سو مچ.